साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुक़द्दस लूका। खुदावंद तेरी तमजीद। उस वक्त यीशु रूह कुद्स से मामूर होकर उर्दन से लौटा और वो रूह की हदायत से बियाबान को गया 40 दिन तक और शैतान से आजमाया जाता रहा। और उन दिनों में उसने कुछ ना खाया, और जब दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर को कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे जवाब दिया, लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं बल्कि खुदा के हर कलमे से जिंदा रहेगा। और शैतान ने उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर दुनिया की सारी मुमलकतें पल भर में दिखाई। और शैतान ने उससे कहा कि मैं ये सारा इख्तियार, उनकी शान और शौकत तुझे दूंगा, क्योंकि ये मुझको सौंपे गए हैं, और जिसको चाहता हूं देता हूं। बस अगर तू मेरे आगे सजदा करे तो सब तेरा होगा। यीशु ने जवाब में उससे कहा, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। फिर वो उसे यरूशलेम में ले गया और हैकल के किनारे पर खड़ा करके उसने कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि उसने अपने फरिश्तों को तेरी बाबत हुक्म किया है कि तेरी हिफाजत करें और कि वो तुझको हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव किसी पत्थर से चोट लगे। और यीशु ने जवाब में उससे कहा गया है कि तू खुदावंद अपने खुदा को मत आजमा। और शैतान जब तरह तरह की आजमाइशें ख़त्म कर चुका तो मुकर्रर वक्त तक उससे अलग रहा। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ़ की जाएं। मुझसे मेरे अजीज़ों, हमने रोज़ों के मौसम का आगाज़ किया है। खूबसूरत सफ़र है, और ये हमारा सफ़र जो है, कलीसिया का जो सफ़र है, वो है गुनाह से रास्तबाजी का सफ़र, कि हम अपने गुनाहों पर पश्चिमान हों और रास्तबाजी, पाकीज़गी और नेकी के रास्ते पर चलें। और ये तैयारी के अयाम जो है, ये हमें पाशकाई भेद का दर्स देते हैं। पाशका के लिए तैयारी की, जिसमें मसीह खुदावंद दुख उठाता है, मसलूब होता है और तीसरे रोज़ मुर्दों में से जीता है। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा ईमान है। और यही इसी बात पर दूसरी तिलावत में वाज़ेह तौर पर पौलुस रसूल बयान करता है कि सदाकत क्या कहती है, ये कि कलमा नज़दीक है, बल्कि तेरे मुंह और तेरे दिल में है। ये ईमान का कलमा है जिसकी मुनादी हम करते हैं। अगर तू अपने मुंह से इकरार करे, इकरार क्या करते हैं हम, कि यीशु खुदावंद है, और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया है, तो तू निजात पाए। अकीदे की बात है, यही हमारा ईमान। और रसूलों का अकीदा जो हम पढ़ते हैं, ये हमारा पूरा ईमान जो है खुदावंद यीशु मसीह पर और उसके इंसान बनने, मरियम से पैदा होने, और फिर वो जब
دکھ اٹھاتا ہے، مصلوب ہوتا ہے، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھتا ہے اور آسمان پر چڑھ گیا ہے اور باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ ہم اس پر ایمان رکھتے اور ہم کیتھولک کلیسیا پر ایمان رکھتے، مقدسین کی شراکت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ سارا عقیدہ جو ہے ہمارے ایمان کی عکاسی کرتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے اور اسی کی ہم منادی کر رہے ہیں۔ اور جو ایماندار ہے، جس نے مسیح خداوند پر ایمان رکھا ہے، جس نے دل سے یسوع کو اپنا خداوند بنا لیا ہے، تو پھر اس نے وہ جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے ہار نہیں سکتا، جو یسوع کو اپنا خداوند مانتا ہے۔ اور یہ اس نے نمونہ دیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا اپنے آسمانی باپ پر پورا ایمان تھا، پورا بھروسہ تھا، اور اس نے اس بات کا برملا اظہار بھی کیا کہ باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام سر انجام دیتا ہے۔ اسے پتا کہ میرا باپ میرے ساتھ ہے، مجھ میں ہے، تو مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے دن اور رات روزہ رکھنے کے بعد جب بھوک لگی تو شیطان نے آخر اسے آزمایا۔ آزمائش ہے کیا؟ ذرا تھوڑا سے اس کو دیکھ کے پھر ہم آگے۔ آزمائش ہے کیا؟ آزمائش وہ ہے جو ہمیں سچائی، حق یعنی خدا سچائی ہے نا، یہ یسوع نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ سچائی تو وہی ہے نا، ٹروتھ وہی ہے کہ وہ ہے خالق حقیقی الہی، اور اس کی تعلیمات سے جو چیز ہمیں روکتی ہے نا، یا اس سے دور کرتی ہے، یا اس کی نافرمانی پر ہمیں اکساتی ہے، وہ آزمائش ہے۔ باقی عدن میں بھی یہی تھا نا، خدا نے سارا اختیار اسے دیا، کہا کہ پھل بھی کھا جو کھانا ہے سوائے اس درخت کے، اور شیطان نے اسی پہ آزمایا اسے کھانے سے گناہ دنیا میں داخل ہوا، اور اس کا بدن اور خون کھانے سے ہی شفا ملتی ہے، یہ بھی نجات ملتی ہے اس کے بدن اور خون سے۔ تو وہاں شیطان نے آزمایا۔ کیا آزمائش تھی؟ کہ تم چھوڑ دو، جو یہ خدا نے کہا نا اس کی نہ مانو۔ اور دور حاضرہ میں بھی یہی بات بار بار جو ہمیں خدا سے دور چیزیں لے کے جاتی ہیں، وہ آزمائش ہے۔ اگر سائیکالوجسٹ کے مطابق ہم پڑھیں، جو نفسیات کے ماہرین ہیں، سائیکالوجسٹ اس کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آزمائش 3 منٹ کی ہوتی ہے۔ 3 منٹ میں اگر وہ شخص 3 منٹ میں ثابت قدم رہتا ہے تو وہ بچ جائے گا، اور جو اس لمحے میں ورگلا لیا گیا، کمزور پڑ گیا، وہ شیطان کے اسکنجے میں آئے گا۔ 3 منٹ کی ہوتی ہے، صحیح ہے، 3 منٹ کی۔ لالچ تو بہت لمبی ہوتی ہے۔ میں آزمائش کی بات کر رہا ہوں، چند لمحے آزمائش۔ کیا غصہ بھی کچھ اتنا ہی صحیح ہوتا ہے، کرودھ چاہے بہت بڑھ جائے لیکن غصہ بھی اتنا ہی صحیح ہوتا ہے۔ اور ایک جس نے برداشت کر لیا وہ ٹھیک ہے، جس نے برداشت نہیں کیا، صبر نہیں کیا، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو آزمائش کا جو سائیکالوجسٹ کے مطابق ہے، اس کی ڈیوریشن اور جو عرصہ ہے وہ 3 منٹ کا ہے۔ 3 منٹ کی آزمائش۔ اگر وہ شخص اس میں کامیاب ہو گیا ہے تو پھر وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ کیا ہوا کہ یہ آزمائش جو ہے اس کا جائزہ لینا چاہیے آج یسوع کے پاس۔ ہاں، یہ ذہن میں رکھے ذرا، شیطان بہت ذہین ہے، ہوشیار ہے، چلاک ہے۔ اسے پتا ہے کہ کب چوٹ لگانی ہے۔ کیا لکھا ہے آج کی انجیل مقدس میں؟ 40 دن تک جو ہے نا، خدا یسوع مسیح نے جو ہے وہ جب 40 دن تک شیطان سے آزمایا گیا تو کیا ہوا؟ تو اسے بھوک لگی۔ کسے بھوک لگی؟ یسوع کو بھوک لگی۔ شیطان نے اس سے کہا
اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر کو کہہ کے روٹی بن جائے۔ شیطان کو پتا بھی اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، اس نے وہی سوال کیا آگے، وہی بات اس کے سامنے رکھی۔ ہوشیار ہے نا، عقل مند، صحیح۔ اور آج کل میرے خیال کے مطابق گمراہ کرنے والے زیادہ لوگ ہیں بنسبت آپ کو اچھائی کی طرف لانے، گمراہ کرنے والے۔ اس لیے بہت مٹھی بار لوگ ہیں جو سچائی اور حقیقت پر چلتے۔ تو میں نے کہا وہ اسے کہتا ہے کہ تو کیا اس پتھر کو کہے تو وہ روٹی بن جائے۔ اس نے کسی اور چیز کو نہیں کہا، نہ روٹی، کیونکہ اس کو روٹی کی ضرورت ہے۔ لیکن یسوع کا خوبصورت جواب، اور یہ کیوں دے سکا یسوع جواب؟ کیونکہ اس کی ریاضت، اس کا ایمان خدا پر اور اس کی دعائیہ زندگی مضبوط تھی۔ وہ دعائیہ زندگی میں بہت مضبوط تھا، اس لیے وہ یہ جواب دے سکا کہ لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہ جیتا رہے گا بلکہ ہر ایک کلمے سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے، خدا کے منہ کی باتوں سے، یعنی کہ اس کے احکامات سے، اس کی قضاؤں سے، اس کے قوانین اور جو تعلیمات خدا کے منہ سے آتی ہیں اس سے انسان بچے گا، صرف روٹی ہی سے نہیں، صرف روٹی ہی سے نہیں۔ اور دنیا دور حاضرہ میں بہت سارے، ہم بھی مجوسی میں ہیں کہ شاید جسم کو پالنے کے لیے زیادہ تغذو کرتے ہیں، شاید 3 سے 4 دفعہ 5 دفعہ بھی کوئی کھا لیتا ہوگا دن میں کھانا، صحیح؟ یہ چلتا ہے کہ نہیں لفظ؟ تو جسم کو سنبھالنے کے لیے ہم بڑی خوراک کھاتے ہیں اور اچھے سے اچھا کھانا کھانے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح؟ اچھے سے اچھا۔ اور یہ میں غلط نہیں کہہ رہا، لیکن سوچنے کی ضرورت ہے، جب اس کا موازنہ کریں گے روحانی غذا کے ساتھ تو اس میں کتنا ہے روحانی غذا کے لیے۔ تو کھانے کے لیے، جسم کی خوراک کے لیے جو ہے ہم بہت کوشش کرتے ہیں، بہت۔ اور یہاں آزمائش کیا ہے کہ ہمیں اس خوراک کی تلاش میں بھی رہنا چاہیے جو ہماری روح کو تسکین دیتی ہے، جو ہماری روح کو طاقت دیتی ہے، جو ہماری روح کو ریفریش کرتی ہے، فریش کرتی ہے، زندہ رکھتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ہمارا ایمان اور ہماری دعا اور ہمارا پاک کلام کو سننا اور اس پر عمل کرنا، اور سب سے بڑھ کر مسیح خداوند کے بدن اور خون کو حاصل کرنا جو ہماری روح کو تر و تازہ کرتی ہے، جو ہماری روح کو زندہ رکھتی ہے۔ کیونکہ یسوع نے کہا ہے کہ جو میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ کبھی بھی ہلاک نہ ہوگا، کبھی بھی ہلاک نہ ہوگا۔ وہ روح کی بات کر رہا ہے، روحانی غذا کی بات کر رہا ہے، روحانی تسکین کی بات کر رہا ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں بلکہ ہر ایک کلمہ سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ اور زبور نویس کیا فرماتا ہے کہ خداوند کا کلام روح بھی ہے اور زندگی بھی، روح بھی ہے اور زندگی بھی۔ اور جس میں روح ہے اور جس میں زندگی ہے، کیا وہ کسی آزمائش میں گر سکتا ہے؟ ہرگز۔ اسے دنیاوی چیزوں کی خواہش نہیں رہے گی، اسے دولت شہرت کی خواہش نہیں رہے گی، کسی چیز کی نہیں۔ بس یہ کیا ہوگا کہ میں نے خدا کی رضا کو پورا کرنا ہے۔ اور یسوع آج ہمارے لیے نمونہ پیش کرتا ہے کہ انسان جو ہے صرف روٹی ہی سے نہیں بلکہ ہر ایک کلمہ سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے زندہ رہے۔ تو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم روحانی طور پر مضبوط ہیں، دعائیہ زندگی میں مضبوط ہیں، تب جا کر ہم شیطانی طاقتوں سے اور قوتوں سے جو ہے وہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ مجھے نہیں پتا، بہت دفعہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اکٹھا کرنا ہو، پروگرام کوئی بھی سیمینار ہو بائبل مقدس کے حوالے سے، پاک یوکرس کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے، تو کہتے ہیں کہ فادر جی اگر 1-2 دیگا ہو جائے تو دیکھا جائے کتنے لوگ بھی یہاں ہیں۔ کس کی تشنگی، کس کی خواہش ہے؟ بھوک کس چیز کی ہے؟
کھانے کی یا خدا کے کلام کی؟ آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے مجھے کس چیز کی بھوک ہے، صرف کھانے کی یا خدا کے کلام کی، اس کے متعلق اپنے ایمان کے متعلق سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی۔ یہ بہت ضروری ہے، اور ہمیں زندگی ملے گی اس کے ساتھ چلنے سے، یسوع کے ساتھ چلنے سے۔ اور اس نے کہا ہے کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے اگرچہ وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ ہمارا ایمان ہمیں زندہ رکھے گا۔ اس دنیا کی عیش و عشرت، اس دنیا کی دولت شہرت، اس دنیا کی کوئی بھی چیز ہمیں زندہ نہیں رکھ سکتی سوائے خدا کے کلام اور اس پر عمل کرنے کی۔ یہ آزمائش پہلے آج اس پر سوچنا ہے کہ میری خواہشات کیا میں یسوع کی خواہش رکھتا ہوں یا اس دنیا کی چیزوں کی؟ دوسری بڑی ساری ایک پل میں اس نے مملکتیں دکھا دی۔ پہلے میں نے کہا شیطان بہت تیز ہے، جو تیز ہوتے ہیں نا وہ غلطی بھی کر جاتے ہیں، صحیح ہے؟ اس نے کیا پل بھر میں اس نے ساری جو ہے وہ چیزیں دکھا دی، اور اس نے کیا کہا اگر تو مجھے سجدہ کرے تو یہ میں سب کچھ تجھے سونپوں۔ کتنا نادان اور بیوقوف ہے۔ کسے تم آفر کر رہے ہو یہ چیزیں جو جس کے وسیلہ سے سب کچھ پیدا ہوا ہے، جس کے وسیلہ سے یہ سب کچھ اس دنیا میں ایک بھی چیز اس کے بغیر پیدا نہ ہوئی۔ وہ خود جو ہے خالق اور مالک ہے۔ اس نے تو انسانیت کی نجات کے لیے جو ہے آسمان کو چھوڑ دیا اور اس حقیر اور ادنی جو انسانیت ہے اسے قبول کر لیا، اور تم اسے کہہ رہے ہو کہ مجھے سجدہ کر تو میں ساری شان و شوکت تجھے دے دوں گا۔ اسے کیا کتنا نادان۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ سجدہ کس کو کرنا ہے؟ خدا کو۔ خدا کہاں موجود ہے؟ پاک الطار پر، پاک صندوق میں۔ جب ہم داخل ہوتے ہیں گرجا گھر میں تو ہم اسے سجدہ کرتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم نے اسی کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس نے ہماری خاطر دکھ سہے، مصلوب ہوا اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا۔ وہ کہتا ہے کہ اپنے خداوند خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ سوچنے کی ضرورت ہے ہمارے لیے آزمائش دور حاضرہ میں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ انٹرنیٹ پہ دنیا، فیس بک پہ دنیا، انسٹاگرام پہ دنیا، ٹک ٹاک پہ دنیا گھنٹوں گھنٹوں ضائع کر دے۔ کیا خیال؟ گھنٹوں یوٹیوب پہ گھنٹوں وقت ضائع کرے گی، لیکن پاک کلام سننے کے لیے، پاک ماس میں شامل ہونے کے لیے اور تھوڑا سا زیادہ وقت ہو جائے تو بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ سونا بھی شروع کر دیں۔ دیکھ لیں کہ جہاں تمہارا خزانہ ہے وہاں تمہارا دل بھی لگا رہے گا۔ ہم نے کس کو خزانہ بنایا؟ اس دنیا کی عیش و عشرت کو، اس دنیا کی چیزوں کو، ٹیلی ویژن، یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹک ٹاک کو بنایا ہوا ہے کہ خدا کے کلام اور خدا کی قربت میں وقت گزارنے کے لیے۔ ہم نے کس کو خدا میں، ہم کسے زیادہ وقت دیتے ہیں؟ خدا کو۔ یہاں لکھا ہے کہ اپنے خدا کو سجدہ کر اور اسی کی عبادت کر، اسی کی عبادت کر۔ بہت ضروری ہے آج دور حاضرہ میں سمجھنے کے لیے۔ میں ان چیزوں کے خلاف نہیں ہوں جو میں نے چیزیں بتائی ہیں، ضرورت کے مطابق جو مینشنز ہوئی ہیں میں ان کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اگر یہ چیزیں ہمیں خدا سے دور لے کے جا رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ غلط استعمال ہو رہی ہے، ان کا استعمال غلط ہے۔ تو آج ہم نے کس کو ترجیح دینی؟ خدا کو، خداوند کو، اس کے کلام کو، پاک الطار کو۔ آج اس کے پاس آنا، کیونکہ اسی کی بس عبادت کرنی، اسی کی پرستش کرنی۔
اور یہ بہت خوبصورت پیغام ہے آپ کے لیے اور میرے لیے کہ ہم نے شیطان کو جو ہے وہ ہرانا ہے، اور ہرانے کے لیے ایمان میں مضبوط رہنے کی ضرورت ہے، دعائیہ زندگی میں مضبوط رہنے کی ضرورت ہے، اور جس خداوند نے اس شیطان کو ہرایا ہے آج اس کی ساری آزمائشوں میں وہ تو اپنے بدن اور خون کے وسیلہ سے ہمارے اندر ہے، تو ہم کیسے ڈگمگا سکتے ہیں، ہم کیسے کمزور پڑ سکتے ہیں، ہم کیسے اس سے دور جا سکتے ہیں؟ یہ ساری باتیں واضح۔ اور تیسری اہم جو آج تیسری بات اس نے کہی کہ اس کو آزمانے کے لیے اس نے کہا کہ تو اپنے آپ کو اس کنگرے سے گرا دے، کنگرے سے گرا دے۔ اور وہ دیکھو کتنا ہوشیار بھی ہے کہ وہ کلام کو اچھے طریقے سے جانتا ہے، صحیح ہے، کلام کو اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ کہ لکھا ہے کہ اس نے اپنے فرشتوں کو تیری بابت حکم کیا کہ تیری حفاظت کریں اور کہ وہ تجھ کو ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو کسی پتھر سے چوٹ لگے۔ شیطان جانتا بڑے واضح طور پر حوالہ دے کر اسے بیان کر، اور یسوع نے کہا کہ تو خداوند اپنے خدا کو مت آزما۔ ہمیں اپنے خدا کو آزمانا نہیں چاہیے، اور یہ بہت ضروری بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک کوئی بندہ ایسے جوش میں آیا جو حوالے کو پڑھ کے لفظی طور پر کہتا کہ میں بھی اپنے آپ کو نا شیر کے پنجرے میں ڈالوں گا اور دیکھنا خدا مجھے بچائے گا۔ خدا بچاتا ہے، لیکن اس نے عقل بھی دی ہے، عقل بھی دی ہے کہ کس چیزوں سے بچاؤ کرنا ہے۔ اور وہ اتنے جوش کے ساتھ، اور ایک پنجرے میں شیر تھا جو بڑے دنوں کے بھوکا تھا، اس نے اپنے آپ کو اس میں پھینکا اور اس نے چیر پھاڑ کر دی۔ صحیح ہے، عقل بھی بہت ضروری ہے، اور عقل بھی خدا نے دی ہے، سمجھ کے ساتھ ایمان کی اپنے خدا کو مت آزما۔ وہ تو ہمارے ساتھ ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ ہمیں کیا درکار، تو ہمیں پھر آزمانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں آزمانے کی ضرورت ہے، اس پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، اس کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہمارا مسیح ایمان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمارا خداوند جو انسان بنا، اس نے دکھ سہے، مصلوب ہوا اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور اس نے اپنے بدن اور خون کے ذریعے سے ہمارے ساتھ مستقل اور ابدی رشتہ قائم کیا ہے، اور ہمیں ہر آزمائش میں پورا اتر کر آگے بڑھنا۔ اور دیکھو خداوند یسوع مسیح کی محبت کی انتہا کہ اتنا بڑا نمونہ دینے کے باوجود، اپنا بدن اور خون دینے کے باوجود، اس نے پھر بھی ایک دعا میں ہماری رہنمائی کی کہ تم یہ دعا بھی کرو، جیسے ہم اے ہمارے باپ کی دعا کرتے، تو اس میں لکھا ہے کہ اے خداوند ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا۔ خدا سے دعا کرو کہ تم آزمائش میں نہ ہی پڑو، کہ تم کمزور نہ کہیں پڑ جاؤ۔ تو وہ کہتا ہے ہر لمحے دعا کرو کہ ہمیں آزمائش میں مت ڈال بلکہ برائی سے بچا، ہر برائی سے ہمیں بچا، تاکہ ہم ابدی زندگی کے وارث بنیں۔ اور یہ موسم جو ہے ہمیں چیلنج کرتا ہے کہ ہم نے اپنے ایمان میں مضبوط رہنا ہے، اپنی دعائیہ زندگی میں مضبوط رہنا ہے، اور یسوع کے ساتھ اپنی محبت کو گہرا کرنا ہے، پاک یوکرسٹ میں شامل ہونا ہے، اعتراف کا ساکرمنٹ حاصل کرنا ہے، اور ایمانداری کے ساتھ اس ایمان کی منادی کرنی ہے جو آج ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم در حقیقت خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، جس نے ہماری خاطر صلیب کو قبول کیا اور مردوں میں سے زندہ۔ ہم زندہ خداوند پر ایمان رکھتے ہیں، اور انسان ہوتے ہوئے جو ہم سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، ہم ان کا سچے دل سے اقرار کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ ہم خدا کے پیچھے چلیں گے، جس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہماری نجات کے لیے بخش دیا۔ آئیں ان باتوں پر غور و خوض کرتے ہوئے خدا کے نام کو جلال دیں۔